In the name of Allah, the most beneficent and merciful, I welcome you all in this session. And today we are going to talk about diversity. Diversity के बहुत सारे aspects हैं जिस पे से हम अपनी discussion को वो लेकर चलेंगे. Before I start further, I would like to start my discussion with a prayer that Rabbi Zidni Ilma, may Allah increase our knowledge and understanding. Ameen. When we talk about diversity, there are many aspects of it. Diversity can be based upon our national origin. It can be related to gender. It can be related to the skin color. It can be related to our educational background. Diversity can also encompass the scope of sects and castes and religion. Diversity can also be considered in terms of our age. And particularly when we talk about the age, we are also concerned with that which era we belong to. और हर एक दौर की कुछ अपनी आजमाइशें हैं, हर एक दौर के अपने हालात और वाक़यात हैं जिनमें से हम गुजरते हैं, और हर एक दौर हमें एक डिफरेंट तरह का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस वो देता है. सो डाइवर्सिटी के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सब अपने ताईं यूनिक हैं. हमें से किसी का भी रेप्लिका वो अवेलेबल नहीं है. We all have our own backgrounds. We all have our own life's incidents and accidents. We have our life's own experiences and exposures. और ये सब चीजें मिलजुल कर हमें एक साइकोडायनामिक कंसर्न्स के अंदर डेवलप कर पाती हैं, और उस साइकोडायनामिक डेवलपमेंट में हम लोग वो बन जाते हैं जो हम हैं. अब हमारी जो भी बैकग्राउंड है, हम जिस भी खित्ता ज़मीन से ताल्लुक रखते हैं, हम जिस भी रंगो मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हमारी जो भी अपब्रिंगिंग है, और जिस भी इन्वायरमेंट से हम अपनी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हासिल कर रहे हैं, उसमें अब इस चीज का ख्याल रखना है कि हम एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को इग्नोर ना करें. So the individualities should be kept constant. And we being humans, first of all, should understand that whosoever is the other person is also a human. उसकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, उसकी भी कुछ needs and wants हैं, और सबसे बढ़कर हर एक शख्स के कुछ इनफरादी हकूक हैं, और हम सबका फराइज में ये बात शामिल है कि हम दूसरों के हकूक का वो ख्याल रखें. एक हदीस मुबारक का रेफरेंस मैं देना चाहूंगा. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, soon others would be preferred to you and things would happen which you would not like. The companions of the Prophet asked to Allah's apostle, peace be upon him, that what shall we do then? Allah's apostle, peace be upon him, replied, I order you to give the rights of others and to demand your rights from God. इस बात का मतलब ये है कि हम दूसरों के हकूक अदा करें, हमें इस बात का हुक्म है, और अपने हकूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगें कि वो दूसरों को ये तौफीक अता करे कि वो हमारे हकूक अदा करें. लेकिन जिस चीज का हुक्म है वो हकूक की तलबी नहीं है, वो फराइज की अदायगी है. सो हर एक हम में से जो इंडिविजुअल है उसके कुछ हकूक हैं, उसके कुछ इनफरादी इंसानी हकूक हैं. सो उन सब का ख्याल रखना, रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखना, इंडिविजुअलिटीज को बरकरार रखना, यह हमारे लिए डाइवर्सिटी का पहला सबक है. अब जिंदगी के मामलात में जब हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में लाइफ को देखते हैं, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन मुझे जहन में आ रही है कि द ग्रास ऑफ द नेबर's लॉन इज ऑलवेज ग्रीनर. हम ये समझते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है हमें उसकी जरूरत है, और जो चीज हमारे पास है
وہ شاید ناکافی ہے. بیسیکلی ایک ناشکر گزاری کا کانٹیکسٹ ہے جس پرسپیکٹو میں ہم سب گرفتار ہوتے ہیں. اس پرٹیکولر تصویر کو اگر آپ کچھ دیر ٹیکنیکلی دیکھیں تو یو ریئلائز کہ دونوں کیسز میں who do you think is more fortunate? The person on land waiting for a boat or a person in boat waiting for a land? So یہ سب پرسپیکٹوز ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو چیز ابھی ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو حاصل کر لینے کے بعد ہم شاید سکون میں ہوں گے. شاید ہماری منزل وہی ہے جو ہمیں دور دکھ رہی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے لاٹ آف انسرٹینٹی اینڈ رسک آلویز انکمپاسنگ اس. بہت سے ایسے ان نون فیکٹرز ہیں جن کے بارے میں شاید ہم نہیں جانتے. سو بشری کمزوریوں کے ناطے ہم فیوچر کو نہیں جان پاتے, ہم ماضی کو واپس نہیں لا سکتے. ہمارے پاس صرف لمحہ موجود ہے, جس لمحہ موجود میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم اپنے پرسپیکٹو میں جہاں تک بھی ڈیولپ کر پائے ہیں کیا اس سے بہتر ہم مزید کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایفرٹ کرنے کا ایک ایسپیکٹ وہ موجود ہے. ایک اور کوٹیشن میرے ذہن میں ایکو کر رہی ہے, اینڈ اٹ سیڈ دیٹ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. سو زیادہ سے زیادہ کو حاصل کرنے کی جستجو یقیناً ہمارے پاس ہے, ہمیں کرنی بھی چاہیے, لیکن جو حاصل ہے اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سو ڈفرنٹ پرسپیکٹوز ہیں جس میں ہم چیزوں کو, سوچوں کو, باتوں کو, لوگوں کو, ریلیشن شپس کو, واقعات کو, حالات کو وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر اپنی انٹرپریٹیشن, اس کے بارے میں پھر اپنی قیاس آرائیاں وہ پیش کرتے ہیں. جب ہم ڈفرنٹ پرسپیکٹوز کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک وقت میں شاید ایک ہی چیز کے بارے میں اپنا انالیسس پیش کریں اور دو لوگوں کا انالیسس ایک ہی چیز کے بارے میں وہ مختلف ہو. It is a very interesting phenomena that just because you are right doesn't mean that I'm wrong. You just haven't seen life from my side. So ہمارے ویو پوائنٹ سے, ہمارے اینگل سے اگر آپ ویژولائز کرو تو مے بی چیزوں کے مطلب وہ مختلف بن جائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم nobody is telling a lie and nobody is telling the whole truth. ہر کوئی اپنے پرسپیکٹو میں اپنے ویو پوائنٹ سے اس چیز کو انالائز کرتا ہے. اب یہاں پر جو امر ہمیں دیکھنا ہے وہ ایکچولی کمیونیکیشن کا ایک گیپ ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ میں ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں, ہم اپنے پرسپیکٹوز کو دوسروں کے پرسپیکٹو میں ٹرانسلیٹ کیسے کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن کے جو بیسک اصول ہم دیکھتے ہیں جس میں کہ ہم اپنے میسج کو این کوڈ کرتے ہیں اور پھر ریسیور اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے, تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے میسج کو جن الفاظ کے ڈبے میں بند کیا اور ریسیور نے جب اس ڈبے سے ہمارے میسج کو نکالا تو کیا وہ وہی میسج پرسیو کر رہا ہے جو ہم نے انٹینشن رکھی تھی بھیجنے کی. تو اکثر اوقات پرابلم نہ لفظ میں ہوتی ہے, پرابلم نہ اس لفظ میں چھپے معنی میں ہوتی ہے. It can be some noise taking place either in the encoding or the decoding point. So بہت سارے نوائز پوائنٹس ہماری لائف میں موجود ہیں جس میں ہم ڈائیورسٹی پرسپیکٹوز کے اندر, چونکہ ہم سب یونیک ہیں, ہم سب ایک مختلف ڈی این اے کوڈ کیری کرتے ہیں, تو ہم ایگزیکٹلی اس چیز کو نہیں جان پا سکتے جو دوسرا شخص فیل کر رہا ہے. ہم ایک ہی پیالے سے اگر دو لوگ کھائیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہوگا کہ دونوں کو جو اس کھانے میں ذائقہ آ رہا ہے وہ سیم ہے. سو یاد رکھیے گا کہ اپنے پرسپیکٹوز کو آپ یقیناً اپنے لیے محفوظ کر سکتے ہیں, لیکن اکثر اوقات اپنے پرسپیکٹوز کو وداؤٹ ہیونگ ریزنز اینڈ لاجکس
صرف جذبات کی رو میں بہ کر ہم دوسرے پر شاید امپوز نہیں کریں تو بہتر ہوگا, یا ایٹ لیسٹ ہمارے پاس پراپر ڈائلاگز ہوں, ہمارے پاس ایکسپلینیشنز ہوں, ہمارے پاس ریشنلٹی ہو, جس میں کہ ہم شاید اپنے انٹیوشنل پرسپیکٹیوز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش وہ کر پائیں. سو موڈز, ایموشنز, فیلنگز, ہمارے کوگنیٹو ایسپیکٹس, ہمارے بیہیویورل ایسپیکٹس, ہمارے ایٹیچیوڈز, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ہمارے گرد و نواح کے معنی وہ بدل دیتی ہیں. سو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا ایک پرسپیکٹو ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے شخص کا بھی ایک پرسپیکٹو وہ ہو سکتا ہے. سو اگر میں اس بات پہ اصرار کر رہا ہوں کہ میری بات کو سنا اور سمجھا جائے, تو ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ وہ پیش آ سکتا ہے, اور ہمیں بھی اس کو گنجائش دینی چاہیے, فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیش کرے. اور آؤٹ رائٹلی ہم کسی بھی چیز کا انکار اور اقرار کرنے سے پہلے اس بات کو بھی سوچ لیں کہ کیا ہم نے تحقیق کر لی, کیا ہم نے تدبر اور تفکر کو یوز کر لیا, کیا ہم نے ہر ایسپیکٹ کو پرکھ لیا, تاکہ ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا سکیں کہ جس میں کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو. So what we have to do, what we have to go through is actually inculcate in ourselves that we should be thinking out of the box. اور جب تک ہم آؤٹ آف دا باکس پرسپیکٹو میں نہیں سوچیں گے اور نہیں دیکھیں گے, تب تک ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اس بات کو جاننا کہ ہم جو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں, کیا وہ پوائنٹ آف ویو ایکوریٹ ہے, کیا ہم ری انوینٹ دا ویل تو نہیں کر رہے, کیا ہم صرف جذبات کی رو میں بہ کر اپنے پوائنٹ آف ویو کو زبردستی دوسروں پر امپوز کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے, کیا ہمارا مشن اینڈ ویژن از ایکچولی ہیونگ اے پراپر بیک گراؤنڈ اینڈ ہسٹری اینڈ ڈائریکشن سیٹنگ, کیا صرف الفاظ کے چناؤ میں تو ہم غلطی نہیں کھا گئے. سو یہ بات یاد رکھیے گا, جیسا آپ کو کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں بھی پتا ہوگا کہ the noise can take place at multiple levels. Noise can take place in message, noise can take place in encoding, noise can take place in decoding, noise can take place in the channel. So noise, there are so many noises around us actually. So اپنے گرد جو ارد گرد ہمارے جو شور ہے, اس شور کو سمجھتے ہوئے اور ایٹ دا سیم ٹائم اگنور کرتے ہوئے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسی شور میں سے اس بات کو پک کرنے کی طرف اپنی ڈیولپمنٹ کو لے کر آنا کہ جو ایکچولی ہم سننا چاہ رہے ہیں, یہ ایک مشکل امر ہے. ادروائز جو ہمارے ارد گرد کا شور ہے وہ بہت جلد ہمارے اپنی پرسپیکٹیوز, ہماری اپنی پرسیپشنز, ہمارے اپنے انٹیوشنل اسپیکٹس کو بھی شاید انفلوئنس وہ کر دے گا. So therefore we have to think out of the box. ہمیں دوسرے کا پوائنٹ آف ویو, ہمیں دوسرے کا خیال, دوسرے کا جو پرسپیکٹیو ہے, اس کے جو انٹیوشنل اسپیکٹس ہیں ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے, اور اس ریسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ اس کے ویو پوائنٹ سے چیزوں کے مطلب وہ کیا ہو سکتے ہیں. اب اس بات کا انالیسس اور کتھارسس کرنا کہ ہماری جو سوچ ہے وہ ود ان اے باکس ہے کہ آؤٹ سائڈ اے باکس ہے, it is not actually any tangible box we are talking about. It is actually having within you the flexibility. It is particularly talking about the change orientation. It is having the leverage to understand others' perspective. جیسے بھی آپ کو میں نے پچھلی سلائڈ پر بتایا کہ if somebody is wrong, that does not mean the other person is right. And at the same time, if somebody is right, that does not mean that absolutely the other person is wrong. ہم ڈیکلریشنز دینے پر فوراً اتر آتے ہیں. ہمیں ڈیکلریشنز دینے سے کچھ اجتناب کرنا چاہیے جب تک ہمارے پاس سالڈ گراؤنڈ نہ ہو آرگیومنٹ کو پیش کرنے کی. اور وہ سالڈ گراؤنڈ obviously تدبر, تفکر, تحقیق, ان تمام چیزوں سے ڈیولپ وہ ہو پاتا ہے. سو اس باکس کا انالیسس از ناٹ سم تھنگ فزیکل جس کے بارے میں ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کی باؤنڈری کہاں پر ختم ہو رہی ہے اور کہاں سے اس کی باؤنڈری شروع ہو رہی ہے. It is not always that you have to absolutely be using this out of the box technique, because ہو سکتا ہے کہ sometimes اس باکس میں بھی کچھ ایسے حقوق
کچھ ایسے شواہد، کچھ ایسی سچائیاں موجود ہوں کہ جو آؤٹ آف دا باکس شاید اویلیبل نہیں ہیں. So it is not always کہ ہم آؤٹ دیئر کا جو فلسفہ ہے اسی کی رو میں بہ جائیں. میں نے آپ کو جیسے ابھی عرض کیا کہ لمحہ موجود کو جس نے پا لیا دراصل اس نے حقیقت کو پا لیا. بعض اوقات ہم محدود ہو جاتے ہیں اپنی پرسپشن میں. فار ایگزامپل اس پرٹیکولر سلائیڈ میں I have placed a clip for you. اب اس کلپ کو اگر آپ غور سے دیکھو تو you can have different interpretations. یہ ایک کیا پھولوں کا گلدان ہے؟ یہ کیا دو لوگ ہیں؟ اس کی بہت سی انٹرپریٹیشنز وہ ہو سکتی ہیں کہ اس امیج میں کیا شو کرنا چاہ رہا ہوں. اب ہر شخص اپنے پرسپیکٹو کے مطابق اس امیج کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور شاید آپ میں سے بہت کم ہی ایسے ہوں کہ جو ایکچولی جان پائیں کہ میں دراصل اس تصویر میں کیا دکھا رہا ہوں. بیکاز ہم اس تصویر کو اتنا ہی دیکھ پاتے ہیں جتنی ہماری سوچ و سمجھ وہ ہوتی ہے، جتنی فراست ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، جتنے ہمارے لائف کے ایکسپیرینسز اور ایکسپوجرز ہوتے ہیں، جتنا ہم نے چیزوں کے بارے میں پڑھا سنا اور جانا ہوتا ہے، ہم چیزوں کی انٹرپریٹیشن بھی ویسے ہی کر پاتے ہیں. سو اب ہر ایک شخص ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے اس تصویر کو انٹرپریٹ یقیناً کر سکتا ہے. ہر ایک کے خیال کے مطابق یہ تصویر ڈفرینٹ شکلوں میں ان کے ذہنوں میں رونما وہ ہو سکتی ہے. یہ تصویر میں نے کہاں سے حاصل کی؟ میں اب آپ کو اس کا ایویڈنس دکھاتا ہوں. This was taken from this picture. یہ دراصل دو چہروں کا امیج ہے جن چہروں کے امیج سے میں نے درمیان سے کراپ کر کے وہ تصویر آپ کے لیے رکھی. رائٹ؟ اب آپ کو میں اس تصویر کو جو میں نے یہاں پر میگنیفائی کر کے آپ کو دکھائی، اس کی انٹرپریٹیشن دکھا رہا ہوں کہ دراصل یہ تصویر میں نے ان دو چہروں کے درمیانی حصے کو کراپ کر کے وہ پک کی. رائٹ؟ اب آپ کے ذہن میں ایک امیجنری امیجری کریٹ ہو رہی ہے کہ اس تصویر کے درمیان کے حصے کو اگر آپ کراپ کریں تو یو کین سی دس پارٹ آف دا پکچر. اوکے، اب آپ کو میں ایک ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، آپ کو میں ایک جسٹیفیکیشن اس کی دے رہا ہوں. اوکے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے ذہن کے اندر بھی بہت سی چیزیں وہ رونما یقیناً وہ ہوئی ہوں گی. لیکن ویٹ اے منٹ، ہو سکتا ہے that I am deceiving you، ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر میں نے یہاں سے کراپ کی ہے. اب اس میں جو میں نے ریڈ باکس یہاں پر آپ کے لیے شو کیا ہوا ہے that was actually the part I picked. اوکے، اب یاد رکھیے گا کہ آپ کو جو چیز بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز دراصل ویسے نہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری انٹرپریٹیشنز بھی وہ ڈیولپ ہو سکتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، میں نے اپنا انیشیل امیج وہ بھی شاید یہاں سے پک نہیں کیا، ہو سکتا ہے میں نے کہیں اور سے پک کیا. لیکن اب ایز اے پرسن who is explaining a phenomena to you، میرے نزدیک اس کی انٹرپریٹیشن، میرے نزدیک وہ پرسپیکٹو وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پیش ہو رہا ہو. سو یاد رکھیے گا that eyes cannot see what the mind does not know. سو وہ حقیقت پھر ہے کیا، وہ اصل پھر ہے کیا، اس ریالٹی کی انٹرپریٹیشن پھر آخر ہے کیا؟ ہر شخص اس کو اپنے مطابق، اپنی پرسپشن کے مطابق ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش وہ کر رہا ہے. اپنی امیجینیشنز، اپنی امیجریز کے ساتھ وہ چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش وہ کر رہا ہے، اپنی تحقیق سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن عین ممکن ہے کہ اس تحقیق کی بنیاد بھی کچھ ایسے فلاز کے اوپر ہو کہ جن سے کہ شاید ہم اس حقیقت کو پھر نہ جان پائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ حقیقت وہ مکمل طور پر جلوہ آرا ہو اور ہم بلا وجہ میں بہکتے پھر رہے ہوں. So it is a complicated phenomena, no doubt.
کیونکہ جب ہم ہیومن انٹریکشنز میں آتے ہیں تو ہیومن انٹریکشنز کے اندر اس ڈائیورسٹی کی کہانی کے اندر there are so many aspects کہ جس کے اندر ہم بعض اوقات چیزوں کو انٹرپریٹ ویسے نہیں کر پاتے جیسی انٹرپریٹیشنز وہ چیزیں شاید ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں. So knowing is important. جاننا ضروری ہے, رائٹ؟ اور اس جاننے کے لیے ہمارے پاس ڈفرنٹ ادوار میں رول ماڈلز بھی اویلیبل ہیں, ہمارے پاس ایگزامپلز اویلیبل ہیں, ہماری ریشنلٹی آبویسلی سرٹن ریزن اینڈ لاجکس کے گرد گھومتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان بالغیب کا بھی حکم ہے. سو ہمیں ایز اے ہیومن بینگ جب آپس کے معاملات کو دیکھنا ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ سینسٹیو ایشوز ہیں. اس میں آپ فلیکسیبلٹی کے ساتھ اگر چلیں تو میری رائے کے مطابق آپ کے لیے شاید چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ پروون فیکٹس کو ڈینائی کر دو. فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا, جیسا ہم نے ایک شیکسپیرین ڈائلاگ کی بات کی تھی کہ there is nothing good or bad but thinking makes it so. So that does not mean کہ your thinking can actually decide the right thing as wrong and the wrong thing as right. اب یہ right and wrong کا بھی جو تصور ہے یہ بھی obviously کہیں نہ کہیں جا کر تو اس کو تھمنا ہوگا نا, کہیں نہ کہیں جا کر تو اس کو رکنا ہوگا. تو ہمیں اس کو بہت فلسفیکلی چیزوں کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے, اور پھر اپنی لاجک اینڈ ریزنز کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یقین کے بھی ہمارے پاس ڈفرنٹ درجات ہیں. ہمارے پاس عین الیقین ہے, ہمارے پاس علم الیقین ہے, ہمارے پاس حق الیقین ہے. لیکن بعض بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حق الیقین ہو جانے کے باوجود بھی وہ انکار کر بیٹھتے ہیں. سو اب آپ یقین کے جس بھی درجے پر ہو, علم و حکمت کے جس بھی مقام پر ہو, آپ کا ذہن جو بھی چیزوں کو جیسے بھی انٹرپریٹ کر رہا ہے, میرا پیغام صرف آپ کے لیے یہاں تک ہی ہے کہ احتیاط کیجئے گا. These are sensitive issues. اور صرف شاید آپ جذبات کی روح میں بہہ کر حقیقت سے انکار نہ کر پائیں, اور شاید آپ جذبات کی روح میں بہہ کر حقیقت کا اقرار بھی شاید نہ کر پائیں. سو چیزوں کی ریشنلٹی, اس کو سمجھیے. اپنے آپ سے آپ کو اس کی انٹیوشنل گارنٹی بھی ملنی شروع ہو جائے گی, جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور ہم نے انسان میں الہام کی طاقت رکھ دی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ایک چور نے چوری کی, اس کے نزدیک چوری ایک اچھا عمل ہے بیکاز وہ ضرورت مند ہے اور اس نے ایک چوری کی. اگر فرض کرو کہ ایک چور کے نزدیک چوری ایک اچھا عمل ہے, اور اگر ایک چور کی چوری ہو جائے تو میرا کوشچن صرف اتنا سا ہے کہ کیا اس کو اب اچھا لگے گا؟ اگر اس کو اچھا نہیں لگے گا تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو اس کا بھی عمل تھا دوسروں کے ساتھ وہ بھی اپریشیٹڈ نہیں تھا. سو احتیاط کیجئے اور چیزوں کو پرکھیے, دوسروں کے پرسپیکٹیوز کو سمجھیے اگر آپ ڈائیورسٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. بیکاز ڈفرنٹ ادوار میں جو لوگ ہمارے پاس موجود تھے, ان کی ڈفرنٹ سوچیں جو تھیں, ان کے جو ڈفرنٹ حالات اور واقعات تھے, ان کے جو لائف کے انسیڈنٹس اینڈ ایکسیڈنٹس تھے, تو ہمارے پاس کچھ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے جس فلیکسیبلٹی میں ہم ایک بہتر طور سے جسٹس اور فیئرنس کو وہ لے کر آ سکیں. ہمارا آج کا ٹاپک is basically talking about diversity, and as my opening dialogue that diversity کی ہم بات تو بہت آرام سے کر لیتے ہیں, لیکن اس diversity میں ظاہر ہے کہ ہم more than one کی بات کر رہے ہیں, اور جب ہم اپنے سے علاوہ بھی کسی کی بات کریں diversity کے context میں تو unity in diversity ہے کہ diversity in unity ہے. اس بات کو پرکھنا اور سمجھنا ہمارے آج کے اس ڈسکشن کا ایک اہم جز وہ ہوگا. So sometimes the art of thinking independently together is something that we should be talking about. Sometimes it is said کہ at last we agreed to disagree. So بہت سے aspects ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے میں آج کرنا چاہتا ہوں. So let's see that what are the issues and solutions involved.
and ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس کو ہم بزنس پرسپیکٹیوز میں اور آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں کس قدر اپنی بات کو, اپنی ڈسکشن کو وہ لے کر آ سکتے ہیں. ان دا ویری اسٹارٹ آپ سے میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ دس ڈائیورسٹی ڈسکشن از جسٹ اے بگننگ. ڈونٹ assume کہ I would leave you with certain conclusions. Don't assume کہ I would leave you with certain declarations. This diversity discussion is a beginning. It is introspective. I'm just going to tickle your thought process. And it's an opportunity for critical analysis for our long-term success. And this diversity discussion is not a quick fix. ایک سیشن میں چند باتوں میں شاید آپ کو solutions وہ نہ مل پائیں. This diversity discussion is not confrontational. As I said, this is introspective. This diversity discussion, which I'm going to do with you, is not about actually changing you, is not a problem, is not just a fad. This is just a viewpoint. اور اس ویو پوائنٹ کو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنے خیالات کو in addition to what we'll be discussing incorporate کر سکو, اور ہم مشترکہ طور پر in a together format ہم ایک ڈائریکشن کی طرف موو وہ کر پائیں. اب چونکہ ہم نے ڈائیورسٹی پر بات کرنی ہے تو there is a very important model presented by Joseph Luft and Harrington Ingham, and the concept is known as Johari window. And actually they have named this word Johari from their own names, like Joseph and Harrington, so they have combined together and came up with the idea of Johari window. So the Johari window, or we can also call it, اگر میں اس کو اردو کے ایکسپریشن میں لے کر آؤں, it is a جوہری ونڈو, جو بہت سے جوہر ہمارے پاس ہمارے اوپر آشکار کرتی ہے. So this Johari window is a technique that helps people better understand their relationship with themselves and others. Because ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی ذات میں بھی بعض اوقات ڈائیورسٹی وہ پائی جائے. ہم بعض اوقات انٹرا پرسنل ڈائیورسٹی کی بات بھی وہ کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ نیسسریلی کہ ڈائیورسٹی کے کانٹیکسٹ میں صرف انٹر پرسنل ڈسکشن موجود ہے. بعض اوقات خرد اور جنو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. بعض اوقات ہمارا ذہن اور ہمارا دل آپس میں ڈائیورسٹی کر بیٹھتا ہے. So that is the reason it is said that this particular concept of Johari window would help us to understand the relationships with our own selves and with others. یہاں پر ہمارے پاس دو ایکسس ویلیوز ہیں. On the x axis we have taken two values. One is known to self and the other is unknown to self. And on the y axis we have taken two values, and that is unknown to others and known to others. اور ان ویلیوز کی بیسس پر ہمارے پاس 4 کھڑکیاں وہ کھلتی ہیں جو کہ ہمیں ہماری ذات سے نکل کر اس پار کا جو ویو ہے وہ دکھاتی ہیں. ان 4 کھڑکیوں کے نام جو انہوں نے رکھے اس ونڈوز پرسپیکٹو میں, they are open self, blind self, hidden self and unknown self. ہمارے پاس جو unknown self ہے یہ ہماری ذات کا وہ پارٹ ہے جس کے بارے میں شاید ہم خود بھی نہیں جانتے اور شاید اس کے بارے میں دوسرے بھی نہیں جانتے. So that is something, an area which is yet to be explored, and that is the part we call unknown self, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ information about you that neither you nor others know. And بے شمار ایسے aspects ہیں آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ which are unknown about yourself within yourself. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ایسپیکٹ جس میں بات کرنا چاہوں گا, that is hidden self. Hidden self وہ ایریا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انفارمیشن اباؤٹ یو دیٹ یو نو بٹ ادرز ڈونٹ نو. یہ ہمارے اپنے من کی معراج ہے, یہ ہمارے اپنے ذات کے معاملات ہیں, یہ ہماری اپنی سوچ ہے جو کہ ہم تو جانتے ہیں, شاید ہم پہ تو آشکار ہوئی لیکن دوسرے شاید ان چیزوں کے بارے میں
ان چھپی صلاحیتوں کے بارے میں شاید نہیں جان پائے. So that is our hidden self. اور hidden self کو بھی ہمیں بہت احتیاط سے وہ واضح کرنا ہوگا, آشکار کرنا ہوگا, so that others may also know what do you know. تیسرا اسپیکٹ is the blind self, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ information about you that you don't know but others do know. بعض اوقات ہمارا اپنا عکس, بعض اوقات ہمارا اپنا فیشیل ایکسپریشن, بعض اوقات ہمارے اپنے جیسچرز جن کے بارے میں ہم اکثر اوقات ناآشنا ہوتے ہیں, لیکن دوسرے اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ what do they see and how do they see and what do they know about you, جس کے بارے میں شاید آپ کو بھی نہیں معلوم کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. بیکاز آپ نے اپنے پرسپیکٹو میں تو بات بہت اچھی کی, لیکن دوسرے اس کو کیا پک کر رہے ہیں, آپ کے الفاظ ڈی کوڈ اور این کوڈ پروسیس سے گزر کر کیا معنی ایکچولی کیری کر رہے ہیں, آپ کی حرکات و سکنات وہ دوسروں کے لیے کیا معنی رکھ رہی ہیں, کہاں پر آپ کے سنسیریٹی میں سن بھرا ہوا تھا. جیسے آپ کو پتا ہو کہ سنسیریٹی کے پہلے 3 جو سپیلنگز ہیں, دے آر SIN. ایک ایکسپریشن کہا جاتا ہے کہ there is a sin in sincerity. تو بعض اوقات آپ اپنی مکمل سنسیریٹی میں کوئی کام کر رہے ہو, لیکن ایکچولی آپ کا وہاں ہونا ہی سب سے بڑا گناہ تھا. سو یاد رکھیے گا کہ دیٹ از یور بلائنڈ سیلف, جو کہ دوسرے تو آپ کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آپ خود اس کے بارے میں کچھ ادراک نہیں رکھتے. So information about you that you don't know but others do know, that is blind self. اور اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے. So unknown self is to be explored, hidden self is to be revealed, blind self is something جس کے بارے میں ہمیں دوسروں سے معلوم ہوگا کہ what is something which we are actually missing and we are blind about that particular phenomena. اور اب ہمارے پاس جو چوتھی کھڑکی ہے, the fourth window we have is the open self. And the open self is the information about you that both you and others know. اور کوشش کس بات کی ہے, کوشش کس امر کی ہے اس excuse me ڈائیورسٹی کے ٹاپک میں, کہ ہم اپنی اوپن سیلف کو زیادہ بڑھا سکیں. This particular window should be bigger one or the biggest one, تاکہ ہم سنکرونائز ہو سکیں, پیٹرنائز ہو سکیں دوسروں کے پرسپیکٹیوز کے ساتھ, جہاں پر ہماری سوچ وہ صرف میری اور تمہاری سوچ کی بجائے ہماری سوچ کا شکل وہ اختیار کر پائے, جہاں ہم ایتھکس کے پرسپیکٹیو میں سپرلیٹو پرسپیکٹیو کے بارے میں سوچیں کہ جہاں پر صرف میری ذات سے نکل کر, میں سے نکل کر تم تک کا سفر اور تم سے نکل کر پھر ہم تک کا سفر وہ ہم کر پائیں, جہاں پر کلیکٹیو تھاٹ ہو, جہاں پر ہم یونیورسل پرسپیکٹیوز اینڈ پرنسپلز کو سمجھنے کی کوشش کر پائیں. اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے پاس ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہوں, جہاں پہ ہم دوسروں کے پرسپیکٹیوز کی ریسپیکٹ کرنا بھی وہ سیکھیں. صرف اپنے الفاظ کے زور سے, اپنے جذبات کے زور سے صرف ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں نہ رہیں. اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے بولے ہوئے الفاظ دوسروں کے لیے نشتر کا کام بھی کر سکتے ہیں اور مرہم کا بھی. آپ کی سوچ دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی. سو اب چونکہ بیسیکلی ہم ایک سوشل پرسپیکٹیو میں ڈیزائن کیے گئے ہیں, therefore انڈیویجول سروائیول شاید ہمارے لیے ویسے ممکن نہ ہو پائے. سو ہماری خلوت, ہماری جلوت, اس کے اندر کچھ پیٹرنائزیشن, کچھ سنکرونائزیشن وہ ہونی چاہیے. ہمارا باطن, ہمارا ظاہر, اس میں کچھ سنکرونائزیشن اور پیٹرنائزیشن ہونی چاہیے. ہمارے پاس اس بات کا خیال رکھنا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے پرسپیکٹیوز کو بھی ریسپیکٹ ایٹ لیسٹ دے سکیں, کہ جائے کہ ہم اس کو مانے نہ. ہو سکتا ہے کہ اس لمحے موجود میں وہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے, کل کو آ جائے, بعد میں آ جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی بات کل کو غلط پروف ہو جائے. سو فلیکسیبلٹی, اڈیپٹیبلٹی, دیٹ از سم تھنگ جس کی ضرورت ہے. لیکن احتیاط, میرا پیغام آپ کے لیے صرف احتیاط برتنے کا ہے کہ ہم خیال رکھیں اور
تدبر اور تفکر کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ اپنی باتوں کو واضح وہ کر پائیں. ہمارا سیشن ٹائم ختم ہو رہا ہے. نیکسٹ سیشن میں پلیز جوائن کیجیے.